इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा अब यूसीएन उर्दू पर। साथ ही कव्वाली, न्यूज और इस्लाम से जुड़े हुए लोकल और नेशनल शोज सिर्फ चैनल नंबर 423 यूसीएन उर्दू पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान के दावेदार हो, ऐ वो लोग जो अपने ईमान के दावे करते हो, फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़े जिस तरह फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम में जीने का सलीका आए। ये अल्लाह ताला की अज़ीम उश्शान नेमत कुरान मजीद की याद दहानी के लिए ये रमज़ान का महीना जो हर साल एक एनुअल रिमाइंडर बनकर आता रहेगा, जिसमें तुम्हें रोज़े रखने हैं। रोज़े इसलिए रखने हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का इनाम और रिवॉर्ड है तुम पर, और तुम्हें रोज़े रखते हुए इस रिवॉर्ड को एक्नॉलेज करना है। इस तरह तुम में अपना मुहासबा और एक सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करने का सलीका आए। तुम्हें इस दुनिया में डिज़ायर मैनेजमेंट की तालीम मिले, तुम्हें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने का सलीका तुम में आए। तुम्हें इस बात का सलीका आए कि तुम्हें इस दुनिया में एक कायदे वाली ज़िंदगी गुजारनी है, एक अनुशासन वाला जीवन गुजारना है। सारा दिन रोज़ा रखते हुए जब अफ्तारी करो तो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि तुम खुद कितने कमज़ोर और कितने डिपेंडेंट हो कि अल्लाह ताला के रिस्क के बग़ैर, प्रोविज़न के बग़ैर तुम जी न सको। और इस तरह तुम में एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी आए और तुम्हारा दिल अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी से लबरेज़ हो जाए। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पर अल्लाह ने अपना आखिरी पैगाम नाजिल फरमाया, वो पैगाम जिसे हमने पूरा महीना खड़े खड़े तरावी में सुना, जिसमें मिलता है कि ये ज़िंदगी एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है तुम्हारे रब की तरफ से। इसे अपना हक़ समझते हुए, अधिकार समझते हुए बर्बाद ना होने देना। अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों को महसूस करो, अपने जीवन में सीरियसनेस और संजीदगी लाओ, इंसानी मोहब्बत और हमदर्दी लाओ, बेबस, लाचार और मजबूर इंसानों के लिए रहमदिली लाओ। इंसानी समाज को शोषण और एक्सप्लॉइटेशन से बचाओ। अपनी सोसाइटी को इस तरह करप्ट कभी ना करना कि तुम मजबूर और बेबस लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। इंसानी समाज को इस तरह बर्बाद ना होने देना कि तुम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर शोषण करते रहो और अपनी जेबें और तिजोरियां भरते चले जाओ। ऐसे करप्शन से सोसाइटी में ज़बरदस्त बिगाड़ आएगा। कुरान मजीद में फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, धोखेबाजी और फ़रेब का बोलबाला हो जाएगा। समाज में एक की जीत होगी और हज़ारों की हार होने लगेगी। इंसानों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा और तुम इस तरह एक दूसरे की गर्दनें मारते फिरोगे और अपने आप को हलाकत और बर्बादी में डालोगे। और इस दुनिया में निज़ाम तमद्दुन और इंसानी तहज़ीब और सिस्टम ऑफ सिविलाइजेशन बिगड़ेगा और बड़े भयानक नतीजे सामने आएंगे। सलाम हो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने अपने हदीस मुबारक में ये भी फरमाया कि रोज़ों को मेंटेन करने से तुम्हें तुम्हारी रूह को पाकीज़गी और प्योरिटी और पवित्रता नसीब होगी। जैसे अल्लाह ताला ने रूह की पाकीज़गी के लिए रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, वैसे ही माल की पाकीज़गी के लिए अल्लाह ने ज़कात को भी फ़र्ज़ किया है। तुम अपने माल में से ज़कात निकालोगे तो न सिर्फ माल की पाकीज़गी होगी बल्कि माशरे में बराबरी और सोशल इक्वालिटी भी कायम होगी। और रमज़ान के महीनों में रोज़ों को रखते हुए सालाना ज़कात के फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ तुम्हें फ़ितरा भी देना है ईद के पहले, जो उन गरीबों को दिया जाए जिनका तुम पर कोई हक़ नहीं निकलता। इस तरह तुम्हारी खुशियों में उन गरीब लोगों की भी शिरकत होगी जो बेचारे महरूम हैं। और ये ड्यूटी तुम्हें अदा करनी ही है, इसलिए कि तुम्हारे ईमान की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि तुम्हारे ईमान में ये स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। तुम्हारे मालों में, तुम्हारी पोजेशन एंड बिलोंगिंग्स में उन लोगों का भी हक़ निकलना चाहिए जो बेचारे महरूम हैं। उन लोगों के हक़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। तुम्हारे ईमान का इखलास ये हो कि उन महरूमों को उनके अधिकार अदा करते रहो, ये सोचते हुए कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें से तुम्हें महरूम इंसानों के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और इस कंट्रीब्यूशन में तुम्हें कभी किसी
کسی پر کوئی احسان نہیں جتلانا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ لوگوں کا تم پر ادھیکار نکلتا ہے جسے تمہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ جو چیز بھی تم حاصل کیے ہوئے ہو وہ تمہاری اپنی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مالک تمہارا رب ہے۔ ان ساری ڈیوٹیز کو ادا کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اس نے تمہیں کتاب ہدایت سے نوازا، اس نے تمہیں ایسے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی جس میں تمہارا اپنا فائدہ اور کامیابی ہے، اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس طرح تم روزوں کو مکمل کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اللہ کی کتاب سونپی اور اللہ کی کتاب کا میسج دیا کہ اس کتاب کو پا کر کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نورانی کتاب ہے، اس کتاب ہدایت کو پا کر اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ہدایت پر اگر جمے رہنا ہے تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے اسے مضبوط رسیوں سے باندھ کر جزدان میں لپیٹ کر شوکیس میں رکھ دیا، اور اس طرح اس کتاب سے ہم نے فاصلے اور دوریاں بنا لی کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، کہ انسانوں تمہاری یہ امت واحدہ ہے اور میں ہی تمہارا ایک اکیلا پالن ہار ہوں، سو میرا تقوی اختیار کرنا، میرے ہی لحاظ میں جیون گزارنا۔ لیکن ہم نے اللہ کے اس فرمان کو الگ رکھتے ہوئے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اللہ کی بنائی ہوئی ایک سنگل امت کو ٹکڑوں میں بانٹا اور فرقے میں بٹ کر اترانے لگے، جس کی وجہ سے صدیوں سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج دنیا میں مسلم قوم ہی زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے برابر ادا کرتی ہے، پھر بھی اس قوم میں غریبی ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اگر صرف ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان ایزیوم کر لیا جائے اور اس میں صاحب مال 50% بھی اگر پکڑ لیا جائے تو تقریباً 28 کروڑ کلو اناج غریبوں میں تقسیم ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس قوم میں غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے دوریاں بنا لی اور رسموں اور رواجوں میں الجھ گئے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے روزے اور حج اب سب رسم بن کر رہ گئے۔ اللہ کے آخری نبی جن کی سنتوں پر اور جن احکامات پر ہمیں عمل کر کے دنیا انسانیت کے لیے دعوتی رول ادا کرنا تھا، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس بطور امانت اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کو چھوڑنا نہیں اور اس سسٹم کو قائم رکھنا، اور یہ بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے بہاف پر اللہ کی کتاب کی آیتوں کو انسانوں کو ضرور پہنچانا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو الگ رکھتے ہوئے ہم اپنے فرقوں میں الجھ گئے اور اپنے فرقوں کی طرف دعوت دینے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی ہم نے لوگوں کو محروم رکھا، اور انسانی سماج ایک ایسی منڈی، ایک ایسا جوا خانہ بن گیا جس میں ایک کی جیت اور ہزاروں کی ہار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی کا اخلاقی نمونہ پیش کرتے، توحید کی پیاسی اس زمین کو اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچاتے، اس ملک کی فضا کو ہدایت سے سیراب کرتے، اخلاق کے پیاسے اس ملک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی سے روشناس کرواتے، مگر ہم سے یہ ہو نہ سکا اور انسانی سماج گناہ کبیرہ کا ایک اڈا بن گیا۔ ہدیہ درود و سلام پڑھیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان
وہ نبی جنہوں نے انسانی سوسائٹی کی نرچرنگ اور سماج کی پرورش کے فارمولے اپنے رب کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے بتلائے کہ انسانیت میں لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے بتلائے۔ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تمہارے لینے کے پیمانے الگ ہوں اور دینے کے پیمانے الگ ہوں، یہ بربادی کے لکشن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عام بیماری ہے جو صرف کاروباری لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں پائی جاتی ہے۔ انسان اپنے تمام معاملات میں امانت داری اور دیانت داری اختیار کرے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یہ کیا ون سائیڈڈ معاملہ ہے کہ انسان کو جب لینا ہو تو پورا پورا چاہتا ہے اور جب دینے کا موقع آئے تو ڈنڈی مار دیتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، دینے سے کترانے لگتا ہے۔ ایسا ون سائیڈڈ ویوہار اسپرٹ آف جسٹس اور انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے، اور یہ برائی انڈیویجول ہی نہیں بلکہ سوسائٹی اور ملکوں کے لیول پر بھی ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے پرتی ہمدرد بن جائے اور اپنی کیپیسٹی اور اپنے اویلیبل سورسز اینڈ ریسورسز کو لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، جیسی اس کی افورڈیبلٹی اور شمتا ہو۔ جتنا ہو سکے وہ انسانی خدمات کے کام، خیر و خیرات کے کام کرے گا، وہ اسی کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ ضرورت ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہچانے اور اپنے پرائیڈ اور اپنے گھمنڈ اور اپنے تکبر کو توڑتے ہوئے اپنی آتما کو، اپنے ضمیر کو جھکا دے، اپنے مالک کے سامنے اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی 135 کروڑ کی آبادی کو پاپولیشن ایکسپلوژن اور بدقسمتی سمجھا جاتا ہے، جبکہ پوتر قرآن نے اسے ایک نعمت اور وردان اور ایک ایسٹ بتایا ہے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ انسانوں، اپنے مالک کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں نیچرل سورسز اینڈ ریسورسز اور قدرتی نعمتیں دیے اور تمہیں ایسی آبادی دی کہ تمہیں ورک فورس اینڈ مین پاور کی کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو، اور تمہیں بڑے بڑے سمندری کنارے دیے، ندیوں اور نہروں کا جال تمہارے لیے بچھا دیا، پانی دیے، گھنے جنگلوں سے تمہیں نوازا، کھیتی باڑی کے لیے اپجاؤ زمینیں دی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھارت کے واسیوں نے ان سنسادھنوں کی کوئی قدر نہیں کی اور سنسار کے مالک کا شکر ادا نہیں کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اور خوب کہا فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ۔ سنسار کے مالک نے ایسی آبادیوں کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ قدرتی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے انہیں برباد کیا، ان کا مس یوز کیا، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ان کی حرکتوں کے سبب ان پر بیکاری، بے روزگاری، بھوک کا لباس چڑھا دیا۔ ہماری آبادی جس کو ہم ایک لعنت سمجھ رہے ہیں، وہ لعنت نہیں بلکہ ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ایک لالچ انسان کا خود کا ایگو اور اہنکار ہوتا ہے، اس کی ضد اور انا ہوتی ہے، اقتدار اور پاور کا نشہ اس پر سر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک وہ جاتا ہے، چاہے انسانیت پریشانی میں بلبلائے، چاہے معصوم جانیں سڑکوں پر ہلاک ہوتی رہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا ظلم ہو رہا ہو، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس ملک کو بے پناہ طاقت ملی ہوئی ہو، یا تو وہ اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور پتھر دل ہے۔ اقتدار کے ساتھ ایسی بری صفت کا ہونے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ دھرتی کی پروڈکٹیویٹی کی بربادی ہو۔ آج رشیا اور یوکرین وار جو چل رہی ہے، اس سے یہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں امن و امان، پیس اور شانتی ہو، جس میں ایجوکیشن، انصاف، انسانی مساوات، عاجزی، ایمانداری، بے لوث سچائی اور ہیومن ایکویلٹی پائی جاتی ہو، جس میں کوئی مذہب یا سماجی بھید بھاؤ نہ ہو۔ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہے۔
ایک گروپ دوسرے گروپ پر ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انسان پر ہاتھ ڈال رہا ہے، انسانوں کے بیچ کولڈ وار اور ہاٹ وار دونوں چل رہی ہیں، جنگ اور جدال کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ایک لکھنے والے نے یہاں تک کہ لکھ ڈالا کہ if you can't hear the drums of war you must be deaf، یعنی جنگ اور لڑائیوں کے نگاڑے اگر آپ کو سنائی نہیں دے رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ بہرے ہو گئے ہیں۔ آج ساری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے، یہ دنیا امن اور شانتی کے لیے ترس رہی ہے، پوری دنیا بدامنی اور لڑائی پر آمادہ ہو گئی، ہر ملک ہتھیار کی اندھا دھند ریس میں خطرناک ہتھیاروں کا گودام بن گیا ہے، اور انسانیت اس طرح لڑائی کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ اپنی بربادی کے آخری کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو تعلیم دی کہ لوگو تم ساری انسانیت کا اس طرح لحاظ کرو گے کہ کسی کی جان و مال پر ہاتھ نہیں ڈالو گے، اس لیے کہ امن اور شانتی کے بغیر کوئی بھی ترقی ممکن نہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، تمہارے رب نے آسمان اور زمین کو پیدا کیے جانے کے دن ہی سے سالوں کی گنتی کو 12 مہینوں پر رکھا، جن میں 4 مہینے حرمت اور احترام اور ادب والے ہیں۔ تمہیں مجبور ہو کر جنگ کرنی بھی پڑے تو ان 4 مہینوں میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ دین کا اور زندگی کے بندوبست کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں جنگ کر کے تم اپنے آپ کا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کم سے کم 1/3 اور 1/3 آف لائف ہر صورت میں بغیر کسی کنڈیشن کے امن اور شانتی پر گزرے۔ اور اتنا ہی نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ والے کام کرنا، خیر خیرات اور چیریٹی والے کام کرنا، انسانی سیواؤں کے کام کرنا، کہ سوسائٹی میں ایک سماجک سسٹم قائم ہو جس کی بنیاد انصاف اور برابری پر ہو، اور اسی طرح ایکویٹیبل اکنامک آرڈر ہو، یعنی معاشی برابری ہو، آرتھک نیائے سنگت ہو، انسانوں کو سوشل سیکیورٹی اور سماجی حفاظت برابر اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے ملتی رہے۔ اس دنیا میں پاکیزہ اور پرامن سماج کی اہمیت محلہ، شہر، دیش کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ سماج میں برابری لانے کے لیے انسان کی کوششیں اس طرح ہوں کہ کسی مزدور کو پیسے دینے کا موقع آئے تو اس مزدور کا پسینہ بھی سوکھنے نہ پائے اور اسے مزدوری مل جائے۔ آج ہماری تکبیریں اور تسبیحیں، ہماری نمازیں اور زکوٰۃ، ہماری تراویح اور عید کی نمازیں اور شکرانے، یہ سب ایک رسم و رواج بن کر رہ گئے ہیں، ان میں ایمانی اسپرٹ نہیں ہے۔ اگر ان سب کے پیچھے ایمانی روح ہوتی تو ہم اپنے رب کی کتاب کے تعلق سے غفلت میں نہیں رہتے۔ حالانکہ ہمارے مالک نے ہماری ہدایت کی خاطر اپنی نورانی کتاب نازل فرمائی، اور ایک اندرونی انتظام یہ بھی کیا کہ بنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم انسانوں کو ضمیر اور انترآتما جیسی نعمت ہم نے عطا کی ہے، اور اس میں گناہوں کی سمجھ اور اس سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ اس کے علاوہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ کی پہچان دے دی۔ انسان کو بتایا کہ اس دنیا میں اس کے لیے دونوں موقع کھلے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ چاہے تو اپنی روح کو پاک کر لے، چاہے تو اسے گناہ میں ہی ملوث اور پڑا رہنے دے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس کے سامنے یہ حق آ گیا ہے تو بے جھجک اس کو قبول کر لے، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ خیر خواہی اور انصاف کا طریقہ اختیار کرے، حالات اچھے ہوں یا برے، ہر حال میں اپنے رب کی مرضی پر چلے، اس طرح وہ اپنی روح کو پاک کر سکے گا۔ ورنہ انسان کا دوسرا روپ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ہی بڑائی میں جیتا ہے، اس کے سامنے حق آتا ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے معاملات میں سرکشی اور بے انصافی کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ اپنی خود کی مرضی پر چل رہا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی پر، اور اس کا معاملہ
کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہماری آیتوں کے خلاف اپنی ضد اور اپنی انا پر اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ سلام ہو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، انہوں نے اسی کتاب کے ذریعے آخرت کے تعلق سے غفلت میں پڑی انسانیت کو آگاہ کیا کہ وہ وقت قریب ہے جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ کتنے لوگ آج انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، مجرموں کے کٹ گھرے میں نظر آئیں گے۔ کتنے لوگ آج اہم ترین اور VIP سمجھے جاتے ہیں، بالکل بے حیثیت اور حقیر نظر آئیں گے۔ کتنے لوگ جن کے پاس ہر بات کا شاندار جواب موجود ہوا کرتا تھا، اس دن وہ ایسے لاجواب ہو جائیں گے جیسے ان کے منہ میں الفاظ ہی نہیں بچے۔ اس دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن تو ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ستاتا رہے، پھر بھی اسے دینداری اور مذہبیت کی ڈگری ملی ہوئی ہو، کوئی اپنی شان و شوکت دکھانے میں مگن ہو، پھر بھی وہ مجاہد اسلام کے نام سے مشہور ہو، کوئی اپنے معاملات میں اپنے اثر رسوخ سے، اپنے انفلوئنس سے بے انصافی پر ہو، پھر بھی اسے امن اور انصاف کا علم بردار سمجھا جائے۔ ایک شخص کی پرسنل لائف اللہ کی یاد اور اس کی موجودگی کے احساس سے خالی ہو، لیکن لوگوں کے بیچ وہ اللہ کے نام کا جھنڈا اٹھانے والا سمجھا جاتا ہو۔ ہر انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اوپن ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے یہ حقیقتیں چھپائے رکھی ہے۔ قیامت کے دن وہ ساری حقیقتیں کھول دی جائیں گی۔ قیامت کا یہ وہ دن ہوگا کہ والوزن یومئذ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ حق کی بنیاد پر سارے پیمانے ہوں گے۔ اس دن انصاف کے ترازو کی آنکھوں پر کالی پٹی نہیں ہوگی، ہر انسان کو اس کے اندرون سے تولا جائے گا کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا اور کیا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ترازو میں تولتے ہوئے اللہ کی بتائی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے جیون گزارا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے منمانی سے روکا ہوگا، اپنے جیون کے ہر معاملے میں آخرت کی کامیابی کو فرسٹ پریفرنس اور ترجیح دیا ہوگا، اور وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کے سگنل کو دبا دیا اور گناہوں پر ہی اڑا رہا، تو قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اور ناکامی اس کے ہاتھ لگے گی۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگے کہ اس نعمت کا شکر کما حق ادا نہیں کر سکے اور کبھی کر بھی نہیں پائیں گے، لیکن ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم کوشش ضرور کرتے رہیں گے اس پر عمل کرتے رہنے کی اور شکر ادا کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا بھی شکر ہم ادا کریں، قلیلا ما تشکرون، وہ اللہ کی نعمتوں کے آگے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ رب ہمارے، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو آپ کی ناراضگی سے بچائیے، اور آپ کی سزا سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ، آپ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے جو سزا تیار کر رکھی ہے، ہمارے مالک اس سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں جینے کا سلیقہ عنایت فرما دیجیے۔ ہمارے رب، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دیجیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو بھی آپ ہی دور کر سکتے ہیں، آپ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اپنی زندگی کو آپ کی خوشی کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیے۔ سال کے باقی 11 مہینے ہم اپنے نفس پر، اپنے من کی اچھاؤں پر قابو رکھ سکیں، ایسی قوت اور ایسی شمتا ہمیں دیجیے۔ ہماری راتوں کا حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی عبادت میں گزرے۔ رمضان والی ہماری تقوی کی جو بیٹری ہے، وہ ہمیشہ ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے۔ ہم آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔